बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंजुआ हाउस बाय साइमा अकरम, पार्ट 2। और वो तुमसे छोटा अहमद यार, उसको तो जब भी कान से पकड़कर ताबिंदा का दादा कॉलेज छोड़ के आता था तो वापसी पर वहीद मुराद की फिल्म देखकर खैर से नाज सिनेमा से बरामद होता था। ताजी को इब्रार से छोटे बेटे का कारनामा भी फौरन ही याद आया। ताबिंदा ने इब्रार साहब के चेहरे के बिगड़े हुए जाविये देखे तो खजल सी हो गई। और वो सबसे छोटा असजद तो पूरा ही नवाब था। ताजी ने शहाना अंदाज से कहा, वैसे भी जब वो शुरू हो जाते थे तो उनकी ज़ुबान के आगे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता था। ये उनके पता नहीं कौन से वाले पोते की राय थी। ताबिंदा को अभी उनकी शक्लों के साथ नाम याद नहीं हुए थे। हाँ तो खैर से मेरे सबसे छोटे साहबजादे ने क्रिकेटर बनने के जुनून में कई दफ़ा सर फुड़वाया, फेल हुआ, मुझसे जूते खाए। आखिर में कुछ और ना हुआ तो सियालकोट में गेंद बल्ले बनाने की फैक्ट्री लगा ली। अब इन सब से ज़्यादा कमा रहे। दाजी आज फुल मूड में थे। इब्रार साहब कुछ देर और वहीं बैठे रहते तो नक्शे अमन का अंदेशा हो सकता था, इसलिए उन्होंने थकन का बहाना करके वहाँ से उठने में ही आफियत समझी। देखा कैसे भगाया मैंने। उनके कमरे से निकलते दाजी की शरारती आवाज़ पर ताबिंदा ने खुशगवार हैरत से उन्हें देखा। ख्वाम ख्वाह जंजुआ हाउस के बच्चों की जान हलकान किए रहता है। जैसे घर में दाखिल होता है हर तरफ इमरजेंसी लग जाती है। उन्होंने मुंह बनाते रिमोट कंट्रोल से टीवी का चैनल तब्दील किया और इसके साथ उनके मिजाज की गंगा उल्टी साइड को बहने लगी। वैसे एक लिहाज से तो सख्ती करके अच्छा ही करता है। उनके फ़ौरन ही बयान बदलने पर ताबिंदा का मुंह खुले का खुला रह गया। वरना मेरे इन 3 बेटों की औलादें तो हमें ही मंडी में बेच आएं। ऐसे गधे हैं कि सारा दिन ड्रामे करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं। ताबिंदा ने अब दाजी का दूसरा चैनल हैरानी से देखा। वो बयान बदलने में सियासतदानों को भी मात दे रहे थे। मेरा ख्याल है दाजी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ पढ़ना था। वो फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई। दिमाग की चोलें हिल सी गई थी। हाँ हाँ बेटा ज़रूर, माशाल्लाह ज़हीन और फर्माबरदार हो, अल्लाह किस्मत अच्छी करे। इस घर में कोई मसला तो नहीं? इन्हें अचानक ही याद आया कि 2 घंटे पहले उन्होंने ताबिंदा को किस मकसद के लिए रोका था। वो इनके इतनी जल्दी याद आने पर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छी बात है। इस घर की तीनों बच्चियाँ भी 1-2 दिन में सरगोदा से वापस आ जाएंगी। फिर तुम्हें बोरियत का एहसास नहीं होगा। उनका अपनायत भरा अंदाज ताबिंदा को अच्छा लगा था। हाँ भाई, अपने बूढ़े दादा के पास चक्कर लगा जाया करो। तुम्हारे दादा का छोटा भाई हूँ, अब इतना भी नालायक नहीं जितना उसने मेरे बारे में प्रोपेगेंडा कर रखा होगा घर में। उनकी बात पर वो बेसाख्ता हंस पड़ी। मुझे इकबाल की इसरार खुदी बहुत पसंद है। किसी दिन वक्त निकाल कर आना, तुम्हें बैठकर फ़ारसी सिखाऊंगा। उनकी पेशकश पर ताबिंदा का दिल धक करके रह गया। उसने खौफजदा नज़रों से सामने सीढ़ियाँ उतरते अहसन को देखा, जिसके चेहरे पर बड़ी शरीर से मुस्कुराहट थी। जी ज़रूर सीखिएगा, दाजी को बहुत आती है, क्योंकि बीए में इनकी इसी मजमून में 3 दफ़ा सप्ली आई थी, इसलिए खूब पढ़ रखा है इन्होंने। अहसन की बात पर दाजी ने कड़ी निगाहों से अपने सबसे बड़े पोते को देखा, जबकि ताबिंदा इस मौके से फ़ायदा उठाकर फ़ौरन ही वहाँ से खिसक गई। MBBS के बाद हाउस जॉब करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसका अंदाज़ा ताबिंदा को डॉक्टर बनने से पहले नहीं था। इस्लामाबाद के किसी हॉस्पिटल में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी खड़े होने की भी जगह ना मिली तो इसे मजबूरन लाहौर का रुख करना पड़ा। हॉस्टल में रहने का कोई तजुर्बा नहीं था। बड़े अब्बा ने अपने छोटे भाई की दावत पर हुक्म जारी किया कि उनके छोटे भाई करामतुल्लाह के यहाँ बोरिया बिस्तर समेट कर जाओ, और साथ में वार्निंग भी दी। वो खुद तो 1 नंबर का निकम्मा वकील था, ऊपर से उसके 3 बेटे भी पढ़ाई में बाप ही पर चले गए। अलबत्ता आगे उनकी औलादों का कुछ पता नहीं कि नहले पर दहला है या कोई एक आध काम का पीस भी निकल आया है, इसलिए वहाँ जाकर उनके रंग में रंगने के बजाय पूरी मेहनत और तवज्जो से हाउस जॉब करना। बड़े अब्बा की इस बात पर वो हक्का बक्का रह गई। लें अब्बा जी, इतना ही आपको डर है तो फिर हॉस्टल में रहने देना ताबी को, ज़रूर किसी को तंग करना है। मामा ने मोहतात अंदाज से अपने ससुर को मशवरा दिया, जो उन्होंने फ़ौरन ही रद्द कर दिया। लो, डर किस बात का है? उन्होंने बिल्कुल चंगेज़ी खान स्टाइल में अपनी बहू को देखा। वो गधा और उसकी निकम्मी औलाद आखिर किस दिन काम आएगी? खुद हर 6 माह बाद अपना बक्सा उठाकर हमारे घर आता है। अब क्या हमारा इतना भी हक नहीं? उनके दुरुस्त लहजे पर मामा के साथ साथ ताबिंदा का भी रंग उड़ा। वैसे भी बड़े अब्बा के गुस्से से सभी की जान जाती थी। बड़े अब्बा इसे जंजुआ हाउस के 2 किनाल के घर में भांत भांत के लोगों के चंगल में छोड़कर जो दाजी के कमरे में घुसे तो फिर रात को एयरपोर्ट जाने के लिए बाहर निकले। जाते जाते 1000 रुपये दाजी के हाथ में थमाए कि अपने आल औलाद में बांट देना,
وہ تو تابندہ کو اگلے دن ہی پتہ چلا کہ سب کے حصے میں صرف 100 روپے ہی آیا تھا۔ تب سے داجی اپنے بڑے بھائی کو سرے عام کھڑوس کہنے سے بالکل بھی نہیں کتراتے تھے۔ دیکھو ذرا اس کھڑوس کا حال، بیٹے لاکھوں میں کما رہے ہیں لیکن کنجوس اتنا ہے کہ اپنا بخار تک کسی کو نہ دے۔ داجی نے چاولوں کی پلیٹ میں رائتے کی ندی بہاتے ہوئے ایک دفعہ پھر جھل کر کہا، داجی دھیان کریں، کسی آئے گئے کا خیال کر لیں۔ مہروز نے کھانے کی میز پر کوہنی مار کر ان کو تابندہ کی موجودگی کا اشارہ کیا تو وہ پھٹ پڑے۔ وہ اس لڑکی کا دادا بعد میں، میرا بڑا بھائی پہلے ہے، میں اس کو کھڑوس کو یا ہٹلر، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش نہ کرو۔ انہوں نے مہروز کو سب کے سامنے جھاڑ پلائی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی تک عید پر سب کو 100 روپے عیدی 100 باتیں سنا کر دیتے ہیں، وہ بھول گئے کیا؟ فراز نے کھانے کی میز پر تایا اور چچا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر بے دھڑک انداز میں کہا تو تابندہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے لگا کہ ابھی جنگ عظیم سام شروع ہو جائے گی۔ میری مرضی۔ داجی نے چاولوں کی پلیٹ میں اب بھنڈیوں کا سالن ڈالتے شان بے نیازی سے کہا، صدقے جاؤں آپ کی مرضی کے۔ مہروز نے بھی غصے سے اکٹھے 3 کباب اپنی پلیٹ میں ڈالے اور گھر کی خواتین کے حواس باختہ چہروں پر نظر ڈالی جو تابندہ کے سامنے اس ڈرامے پر سخت خفت کا شکار لگ رہی تھی۔ آپ تینوں کیوں انڈرٹیکر کی طرح مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں؟ مہروز سخت جھنجھلایا۔ ہم سے نہیں تمیز میں رہنے کا ڈرامہ کیا جاتا ہے، ویسے بھی داجی اپنی مہمان کے سامنے سارے خاندانی قابل اعتراض واقعات دہرا چکی ہیں۔ مہروز کی صاف گوئی پر تابندہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اندر سے اچھل اچھل کر باہر آنے والی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس منہ سے لگایا جبکہ احسن دلچسپی سے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے تابندہ نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اسے ذوق و شوق سے دیکھتے ہوئے گڑبڑا سی گئی۔ اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان 6 لڑکوں میں سے ہر وقت نیلے رنگ کی شرٹ میں ملبوس لڑکے کی آنکھوں میں سے دیکھتے ہی جگنوں کی بارات اتر آتی تھی۔ جنجوا ہاؤس کے اوپر والے پورشن میں ابرار صاحب اور اسجد صاحب اپنی آل اولادوں کے ساتھ، جبکہ نیچے والے پورشن میں احمد صاحب مقیم تھے۔ ناشتہ اور رات کا کھانا اوپر، البتہ لنچ نیچے والوں کی ذمہ داری تھی، اس لیے اوپر نیچے کی دوڑیں سارا دن لگی رہتی ہے۔ جنجوا ہاؤس کے بالکل سامنے والے گھر میں کرامت اللہ خان صاحب کی بیوہ بیٹی اپنی 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی کا نام عروج تھا۔ ان کے گھر کو اندرون خانہ ہیڈ کوارٹر کا نام دیا گیا کیونکہ بیجی یعنی ان کی دادی اپنی بڑی بیٹی کے ہمراہ رہتی تھی اور درمیانی سڑک کے فاصلے کو خاطر میں لائے بغیر جنجوا ہاؤس کے مکینوں پر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے مکین ان سے بڑا چڑھتے تھے۔ کچھ بیجی کو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں اکلوتی بیٹی سے زیادہ محبت تھی، اس لیے اکثر وہ اپنی بیٹی اور اس کی اولاد کی ناجائز طرفداری کر ہی جاتی تھی۔ وہ اپنی نائٹ کال بھگتا کر تھکی ہاری گھر آئی تو ٹی وی ہال میں شکیلا چچی ڈھیروں پالک ٹرے میں ڈالے صاف کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے ساتھ مسز احمد پھلیوں کے طوفان کے ساتھ نبرد آزما تھی۔ وہ ان کے ساتھ سلام دعا کرنے کی غرض سے بیٹھی ہی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر فراز اندر داخل ہوا۔ یہ کرامت صاحب کے دوسرے نمبر والے بیٹے کا اکلوتا بیٹا تھا اور اپنے تایا زاد احسن کا کلاس فیلو بھی۔ دونوں کو اکٹھے انجینئرنگ میں سپلی آئی تھی۔ آج کل اسی مشترکہ غم کی وجہ سے وہ دونوں اکثر اکٹھے ہی نظر آ رہے تھے۔ امی اس گلابی سنڈی کو اپنی زبان میں سمجھا لیں، ورنہ میں ہیڈ کوارٹر جا کر کھری کھری سناؤں گا، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا بھی نہیں۔ فراز اس کی موجودگی کا خیال کیے بغیر شروع ہو گیا۔ اب کیا آفت آ گئی؟ کیوں نیلے پیلے ہو رہے ہو؟ زبیدہ بیگم نے بلو جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے اپنے صاحبزادے کو دیکھا جس کا مزاج خاصا برہم تھا۔ یار میرا تو خیال ہے اس گلابی سنڈی پر اب ایک آدھ سپرے کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ احسن بھی گاڑی کی چابی گھماتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ شرم کرو، تمہاری پھوپھی زاد بہن ہے اور سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اس کی والدہ نے تنبیہی نظروں سے گھور کر اسے تابندہ کی موجودگی کا اشارہ کیا۔ کوئی بہن وہن نہیں ہے میری، فراز نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہر روز اپنی سارے جہان کی شوخی پینڈو اور بے سوادی سہیلیوں کو لے کر میرے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتی ہے، جن میں سے ایک بھی کام کی نہیں۔ دبلے پتلے سے فراز نے ہاتھ میں پکڑا کشن کھینچ کر دوسرے صوفے پر پھینکا تو مسز ابرار یعنی شکیلا بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے دیور کے بیٹے کو دیکھا اور کھانے کی ٹرے تابندہ کے سامنے رکھی۔ 1000 دفعہ سمجھایا کہ کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھتے۔ زبیدہ بیگم نے ناراضگی سے اپنے بیٹے کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ تو اس کو کس نے کہا ہے کہ ہر روز گلابی سوٹ، گلابی جوتا، گلابی بیگ اور گلابی میک اپ تھوپ کر کیمپس پہنچ جائے؟ پچھلے ہفتے میں محترمہ کے نوٹس فوٹو کاپی کرا کے پہنچانے گیا اور اس کی کلاس فیلو سے پوچھا تو ساتھ کھڑی دوسری لڑکی تو مسکرانہ انداز سے بولی،
یار گلابوں کا پوچھ رہے، اندازہ کریں۔ فکر نہ کرو یار، ہیڈ کوارٹر میں بیجی کو بتا کر آیا ہوں اس کا کارنامہ۔ ایسے نے تابندہ کے آگے رکھی سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھاتے اطلاع دی۔ اس کی باتوں پر دونوں خواتین کا رنگ اڑا، جبکہ تابندہ اس کی بے تکلفی پر حیران رہ گئی۔ وہ اب مزے سے تابندہ کی پلیٹ میں رکھے سالن کے ساتھ روٹی لے کر شروع ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں عقل کب آئے گی ان لڑکوں کو، کیا کہہ کر آئی ہو اپنی بیجی کو؟ شکیلہ بیگم نے اپنے بیٹے کو کڑی نظروں سے گھورا۔ بتا کر آیا ہوں بیجی کو ان کی نواسی صاحبی کا کارنامہ۔ احسن نے فراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ بیجی فرما رہی تھی، بچی مخول کر رہی ہوگی، تم لوگ دل پر لے گئے۔ احسن بھی ناک چڑھا کر دادی کی بلغمی آواز کی بالکل ٹھیک ٹھاک نقل اتار کر بولا، لیں بھابھی، یہ اب شکایتی پروگرام نشر کر آئیں۔ اب ان کی پھپھو غباری کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ جائیں گی، شامت ہماری آئے گی۔ زبیدہ بیگم نے پریشانی سے اپنی جٹھانی شکیلہ کا چہرہ دیکھا، جو اس اطلاع پر خود بھی تناؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ چچی آپ اس غبارے میں سوئی مار کر ساری ہوا نکال دیجیے گا۔ ایسے نے جل کر مشورہ دیا تو تابندہ کے لیے اپنی ہنسی روکنا دشوار ہو گیا، جبکہ چچی کی پریشانی کا گراف ایک ہی دم بڑھ گیا تھا۔ ایسے نے شرارتی نظروں سے تابندہ کو دیکھا۔ بھائی بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی اس لیے آپ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، مائنڈ مت کیجیے گا۔ تابندہ مسکرا دی۔ دیکھا بھابھی، پہلے مسئلے کم نہیں، اوپر سے ان صاحبزادوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم نے شکایتی نظروں سے پھر انہیں دیکھا۔ لو، ویسے آپ دیورانی جٹھانی کی بنتی نہیں ہیں، لیکن پھپھو اور بیجی کے خلاف فوراً میثاق جمہوریت کی میز پر چڑھ بیٹھتی ہیں۔ فراز کے منہ پھٹ انداز پر دونوں تو کھسیا کر ہنسنے لگی، جبکہ تابندہ کو اندازہ ہوا کہ اس گھر میں آزادی اظہار پر کوئی پابندی نہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹاک شو جاری رہتا تھا۔ اس قدر منحوس فطرت پائی آپ کی نند کی بیٹی نے کہ بتا نہیں سکتا۔ فراز کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ شکیلہ بیگم نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ ہونا کیا ہے، آج اپنا سہیلیوں کا جتھا لے کر میرے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہنس ہنس کر گا رہی تھی، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ لو بھلا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ زبیدہ بیگم نے ناک پر انگلی رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ انہیں حقیقتاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ او میری بھولی ماں، آپ کے لیے شاید کسی نے کہا ہے کہ تو کی جانے بھولیے مجھے انارکلی دیا شانہ۔ فراز ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جل کر بولا، زیادہ زبان نہ چلاؤ، یہ فلسفے ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے آسان زبان میں بتاؤ۔ انہوں نے تب کر اپنے بیٹے کا سرخ چہرہ دیکھا۔ ہاں تو میں کون سا الجبرا کا سوال حل کرنے کو کہہ رہا ہوں؟ فراز کی بدلے حاضی بھی عروج پر تھی۔ آپ لوگوں کے اسی بھول پن کا ناجائز فائدہ پھپھو اور بیجی اٹھاتی ہیں۔ آپ تینوں دیورانیاں جٹھانیاں بس آپس میں ہی لڑنے میں شیر ہیں۔ احسن کو بھی غصہ آ گیا۔ تابندہ نے کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے ان سب کو دیکھا، جو اب اس کی موجودگی کو بالکل ہی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانا ہے تو بتا دو ورنہ ہم لوگ کچن میں جا رہے ہیں۔ شکیلہ بیگم کی بیزاری پر فراز نے شکوہ کناں نظروں سے احسن کو دیکھا۔ آپ لوگوں کو اپنی اولاد کی عزت اور بےزتی کا کوئی احساس ہی نہیں؟ فراز بدگمان ہوا۔ لو، اب ایک نیا تماشا۔ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم نے تعجب سے ناک پر انگلی رکھی۔ او ہمارے سارے جہان کی بھولی ماؤ! کشن صوفے پر پھینکتے ہوئے فراز صدمے سے کرا اٹھا۔ وہ گلابی سنڈی ہم دونوں کے امتحانوں میں آنے والی سپلی کا مذاق اڑا رہی تھی شاعری کی زبان میں۔ فراز نے وضاحت کی۔ وہ کیسے؟ دونوں خواتین نے سخت حیرانی سے انہیں دیکھا۔ محترمہ فرما رہی تھی، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو پینے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ فراز کی بات پر تابندہ بھی ساختہ مسکرا دی۔ لو، بی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ ویسے اردو میں کبھی ڈھنگ کے نمبر نہیں لیے، لیکن شعر سارے مطلب کی یاد کر رکھیں۔ احسن کی والدہ شکیلہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ان کو تمہارے فیل ہونے کا بتایا کس نے؟ زبیدہ بیگم نے بات تو پتے کی تھی، لیکن اسے سنتے فراز تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ امی، 1000 دفعہ بتایا کہ ایک ہی مضمون میں سپلی آئی ہے، آپ ایسے منہ پھاڑ کے فیل ہونے کا اعلان کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے سارے مضامین میں اڑ گیا ہوں۔ وہ خفا ہوا۔ چلو ایک ہی صحیح، لیکن ان کو تو بتایا نہ کسی نے۔ ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارے داجی نے بیگم کے کان میں پھونک ماری ہوگی۔ کل دونوں کافی عرصے بعد ہنس ہنس کر اکٹھے جلیبیاں کھا رہے تھے۔ شکیلہ بیگم کو ابھی یاد آیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے نے ان کی بات کو سختی سے جھٹلایا۔ داجی اپنے پکے یار ہیں، ہماری مخبری کر دی تو ان کو پتہ ہے راحت بیکری سے برفی اور گلاب جامن ان کو کون لا کر دے گا۔ احسن کے لہجے کا یقین تابندہ کو حیران کر گیا۔ شرم کرو، شوگر کے مریض کے ساتھ ایسی محبت دشمنی ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے تعصب بھری نظروں سے اپنے بیٹے فراز کو دیکھا۔ اور سینما میں چوری چوری فلم کون دکھانے لے کر جائے گا؟
فراز احسن کے کان میں سرگوشی کر کے ہنسا۔ قریب بیٹھی تابندہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ خیریت رہی کہ دونوں خواتین اپنی نند کے گناہ بخشوانے میں مصروف تھیں۔ پھر آخر اس عروج کی بچی کو ہمارے زوال کی کہانی کس نے سنائی؟ فراز کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ گھر کی تینوں بچیاں تو اپنی خالہ کے پاس سیالکوٹ گئی ہوئی ہیں، اور گھر میں سوائے ہمارے اور گھر کی ملازمہ کے ہے ہی کون؟ زبیدہ بیگم کو بڑی فطری سی پریشانی لاحق ہوئی، لیکن ان کی اسی پریشانی کے اندر چھپا جواب دونوں کو مل گیا۔ اوہ، فراز کے دماغ میں آخر کون سی چیز کلک ہی کر گئی؟ گھر کی ملازمہ۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور دو ٹوک انداز میں اپنی والدہ اور تائی اماں کی طرف دیکھا۔ سارا معاملہ اسے سمجھ آ گیا تھا۔ آج اس شرمیلی اور شرلی بیگم کو میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، جو ہر وقت دوسروں کے سروں پر پٹاخے پھوٹتی ہے۔ اس کی لگائی بجائی والی عادت ہی اسے کسی دن میرے ہاتھوں مروائے گی۔ وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھا، جہاں شرمیلی بلند آواز میں نور جہان کا گانا گا رہی تھی۔ وہ چھڑ میری وینی نہ مڑوڑ، وہ کچ دیاں ونگا نہ تڑوڑ، گاتے ہوئے برتن بھی دھو رہی تھی۔ آج اس کی وینی کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی کاٹ کر پانی میں بہا آنا، سارا سیاپا ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسے نے بھی اسے مزید بھڑکایا۔ تب بندہ نے خوفزدہ انداز سے کچن کی طرف دیکھا، جہاں سے فراز کی گرجنے برسنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ توبہ ہے، ایک تو میں ان لڑکوں سے سخت بیزار ہوں، کسی آئے گئے کا خیال کیے بغیر اپنی زبانیں چلاتے رہتے ہیں۔ زبیدہ بیگم سخت خوف کا شکار ہوئی، جبکہ ایک دفعہ پھر اس آئے گئے کے خطاب پر تابندہ نے جھنجھلاہٹ سے پہلو بدلا۔ دیکھ کر آؤں کہیں اس ماسی پاپے کٹنے کی زیادہ ہی طبیعت نہ سیٹ کر دے، اور وہ کام چھوڑ کر چلی گی تو پھر ایک نیا پواڑا پڑ جائے گا۔ زبیدہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، جہاں فراز بالکل دبنگ کے سلمان خان کے سٹائل میں شرلی کو دھمکیاں دینے میں مصروف تھا۔ سوری بیٹا، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ اس گھر میں ہر روز ہی ایک نئی فلم چل رہی ہوتی ہے؟ شکیلہ بیگم نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتی سنجیدہ سے تابندہ کو مخاطب کر کے خفت زدہ لہجے میں کہا۔ انہیں ایک کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی سمجھدار سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ اچھا ہے نا اماں، انہیں بغیر ٹکٹ کے لائیو فلم دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسے نے گہری نظروں سے سنجیدہ سی لڑکی کی گھنی پلکوں کو غور سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، میں تو ویسے بھی مصروف رہتی ہوں، پھر مجھے تو گھر میں رہنے کا موقع ہی کم کم ملتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کی بھرپور تسلی کروانے کی کوشش کی، جو کچن میں شرلی کے بلند آواز میں بولنے پر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دیکھوں تو صحیح، یہ شرمیلی کیوں زبان چلا رہی ہے؟ وہ بھی پریشانی کے عالم میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہیڈ کوارٹر والوں کی شے پر چیخ رہی ہے، جن کے لیے مخبریاں کرتی ہے اور وہاں سے انعام میں 100 نلوے کھاتی ہے۔ ایسے ہی نہیں اس کا کاروبار زندگی چل رہا۔ ایسے نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ آپ اپنے پھپھو کے گھر کو ہیڈ کوارٹر کیوں کہتے ہیں؟ تابندہ کی زبان پھسلی اور احسن تحیر کے عالم میں اٹھ بیٹھا۔ ہیڈ کوارٹر کی وضاحت تو میں بعد میں کروں گا، لیکن شکر ہے کہ آپ نے بھی گھر کے کسی فرد سے بات نہ کرنے کی قسم توڑی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر باقاعدہ شکر ادا کیا تو تابندہ ڈھیروں خفت کا شکار ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایک تو میں فطرتاً کم گو ہوں، پھر گھر میں آج کل کوئی لڑکی بھی نہیں، اس لیے چپ رہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ کیوں بھلا ہم لڑکے بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی حیرت تھی تابندہ حقیقتاً شرمندہ ہوئی۔ یقین مانیں ہم سب لڑکے نکمے بڑبولے اور نالائق ضرور ہیں، لیکن ہم سب میں کوئی بھی ایسا ڈون نہیں کہ لڑکیاں ہم سے ڈرتی پھریں، اور ہم سے تو گھر کے ملازم نہیں ڈرتے۔ وہ اپنا مذاق خود اڑاتے ہوئے مزید بولا۔ وہ جو گیٹ پر خنجر مار کا مونچھوں والا پٹھان چوکیدار ہے نا، وہ بھی ہم پر روب جما کر سگریٹ پان منگواتا ہے، اور نہ لا کر دینے پر ابا جسے ٹیوننگ بھی کروا دیتا ہے۔ اس کی بات پر ابھی جی بھر کے حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مزید انکشاف کیا۔ اور یہ جو ہمارے گھر میں سارے جہان کی جعلی معصومیت چہرے پر سجائے محترمہ شرمیلی صاحبہ آتی ہیں نا، انہوں نے خاصی شر انگیزی طبیعت پائی ہے۔ تابندہ نے سخت حیرت سے اس کا پرجوش انداز دیکھا، جو آج یہ ساری معلومات اسے دینے پر تلا بیٹھا تھا۔ ہمارے گھر میں خواتین کی ساری عالمی جنگوں کے پیچھے اسی محترمہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی ہاتھ کو توڑنے فراز کچن میں گیا ہے۔ ابھی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں، یہ مجھ سے اپنے سبزی فروش منگیتر کو برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے 1000 روپے ادھار لے کر گئی تھی۔ اس کے ستار کول کے ڈرام جیسے منگیتر کی اگلی سالگرہ آنے والی ہے، پر وہ پیسے واپس نہیں ملے۔ احسن کی دکھی داستان پر تابندہ کھلکھلا کر ہنسی تو احسن نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اور ہاں، آپ جو ہیڈ کوارٹر کا پوچھ رہی تھی نا، تو ایسا ہے کہ اس گھر کے سبھی بڑے فیصلے پھپھو کے گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ بیجی کا قیام اور طعام وہی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اسے GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کا نام دے رکھا ہے۔ اس کی دلچسپ وضاحت پر تابندہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پوچھے فراز تمہیں زندگی خراب کر کے رکھتی۔ زبیدہ بیگم سخت غصے میں کچن سے نکلی۔ چلی گئی ہے شرمیلی نوکری چھوڑ کے، اب برتنوں کے پہاڑ سے کون نپٹے گا؟
شکیلا بیگم نے ہاتھ میں پکڑی چھری ٹرے میں پٹک کر احسن کو غصے سے دیکھا جو صوفے پر نیم دراز تھا۔ خس کم جہاں پاک، احسن نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ میں تو آج اس زردے کی دیگ پکوا کر پوری کالونی میں بانٹوں گا۔ ہاں، ہاتھوں میں رکھ کر بانٹ کر آنا، جھولیوں میں ڈال کر لے جانا، برتنوں کا طوفان تم لوگوں کی بیویاں آ کر دھوئیں گی۔ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے فراز کو دیکھا جو اب بڑے آرام سے مولی کھاتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ ایک مولی اس نے احسن کی طرف اچھالی جو اس نے فوراً ہی کیچ کی۔ ہاں تو کر دینا شادیاں، آپ لوگوں کو تو اپنے بیٹوں کے سہرے کے پھول دیکھنے کا شوق ہی نہیں۔ قسم سے صرف اپنے ہی گھر میں نے ایسی غیر جذباتی مائیں دیکھی ہیں جنہیں اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کا کوئی شوق نہیں۔ فراز نے احسن کے پاس ڈھیر ہوتے بہت اطمینان سے مشورہ دیا جو دونوں خواتین کو پتھر کی طرح لگا۔ کوئی شوق نہیں ہمیں، پہلے تم لوگوں کو پال رہے ہیں، پھر تمہاری زبان دراز بیویوں کو لا کر اپنے سروں پر بٹھا لیں۔ زبیدہ بیگم نے تپ کر پالک کاٹنی شروع کر دی۔ واہ امی، زبان درازی کیسے کریں گے؟ ہم بلا مر گئے ہیں کیا؟ کھینچ کر رکھیں گے انہیں۔ آپ ایک دفعہ ہمیں آزما کر تو دیکھیں۔ احسن نے آنکھ کا کونا شرارت سے دباتے فراز کی طرف دیکھا جو بڑے ذوق و شوق سے مولی کے چھلکے اتار رہا تھا۔ سبحان اللہ، انہوں نے تنزیہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، اس شکل اور کرتوتوں کے ساتھ کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکیلا بیگم نے ابرو چڑھا کر دیکھا۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کریں نا، کیا پتہ کسی خوبصورت لڑکی کی کوئی آپ جیسی ظالم سوتیلی ماں ہو، وہ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر سر سے اتارنا چاہتی ہو۔ احسن نے مولی کو نمک لگاتے دونوں خواتین کے جذبات پر نمک پاشی کرتے شرارت سے تابندہ کو دیکھا۔ دفع کریں بھابھی، آپ بھی کن پاگلوں کے منہ لگ رہی ہیں۔ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھورا۔ سارا ان کے داجی کی ڈھیل کا نتیجہ ہے کہ ان کو ماؤں سے بھی بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ بات یوں کرتے ہیں جیسے ہم ان کی مائیں نے سہیلیاں ہوں۔ شکیلا بیگم کا پارا بھی ایک ہی دم ہائی ہوا۔ اچھا ہے نا، آپ کی بہویں آ کر بابرہ شریف کی طرح اچھل اچھل کر گایا کریں گی کہ میری ساس ہے میری سہیلی، ساری سکھیوں سے البیلی۔ احسن اب میز کو طبلہ سمجھ کر گا رہا تھا۔ دونوں خواتین تابندہ کا لحاظ کر کے بمشکل ضبط کے کڑے مراحل سے گزری۔ کچن میں پڑے گندے برتن ان کے حواسوں پر سوار تھے۔ ارے آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، شام تک وہ شرمیلی اور شرلی بیگم صاحبہ واپس آ جائیں گی۔ فراز کو ان کی اصل ٹینشن کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس پیٹو کو پتہ ہے کہ آج گھر میں حلیم پکے گا، اور پھر لڑکیاں بھی شام کو واپس آ رہی ہیں جن سے اس نے سرخی پاؤڈر اور رنگ برنگے پراندے منگوائے ہیں۔ احسن کی بات پر ان دونوں خواتین کا غصہ کچھ کم ہوا۔ ویسے بھی وہ کون سا پہلی بار واک آؤٹ کر کے گئی ہے، سیاسی لوٹوں کی طرح ادھر ادھر لڑکتی رہتی ہے، یہاں سے ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے یہاں۔ احسن کی تسلی پر دونوں خواتین اب اچھی خاصی مطمئن ہو گئی تھیں۔ آنٹی آپ لوگوں میں سے چائے کون کون پیے گا؟ میں کچن میں اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تابندہ کی بات پر وہ چاروں چونکے اور اس کی موجودگی کا خیال آیا۔ اف، ایک تو آپ خود دھان پانسی ہیں، اوپر سے بولتے انتہائی کم ہیں، قسم سے دھیان ہی نہیں رہتا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ فراز نے مولی کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو مسکرا دی۔ تم لوگوں کی مشین کی طرح چلتی زبانیں رکیں گی تو کسی اور کو بولنے کا موقع ملے گا نا۔ زبیدہ بیگم نے طنزیہ انداز سے دونوں کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستے دیکھا۔ فراز اور احسن کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا، اس لیے خوب بنتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا گھر ہوگا جہاں کی لڑکیاں کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی اور لڑکے سارے کے سارے چلتے پرزے اور چھرے۔ شکیلا بیگم نے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا جبکہ وہ ان کی باتوں پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی رکھتے رکھتے اس نے شرمیلی کے چھوڑے ہوئے برتن جلدی جلدی دھو کر شیلف صاف کی اور چائے کے 5 کپ لے کر باہر آئی تو دونوں خواتین نے سکون کی سانس لی جبکہ وہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ ہاں بیٹا بندہ، دل لگ گیا تمہارا ہمارے گھر میں؟ معروف نے دوستانہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ وہ ابھی بھی ڈھیر سارے فرینچ فرائز اور بھاپ اڑاتے چائے کے کپ لے کر لان میں پہنچی جہاں ان تینوں لڑکیوں نے ڈیرے لگا رکھے تھے۔ ان کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی شرمیلی بیگم سارے اختلافات بھلائے سرخ پراندہ پہنے انجمن سٹائل میں آ پہنچی۔ اس کی آمد سے گھر میں موجود تینوں بہوؤں نے سکون کی سانس لی۔ ہاں اب تو کافی دل لگ گئے۔ شروع میں کچھ بوریت ہوئی تھی لیکن کیونکہ گھر میں کوئی لڑکی نہیں تھی، تابندہ نے چائے کا کپ اٹھاتے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں یار، میری کزن کی شادی تھی، میں اور دعا تو جا ہی رہے تھے، ہم نے سوچا کہ انم پیچھے اکیلی بور ہوگی تو اسے بھی ساتھ لے جائیں گے۔ معروف خاصی زندہ دل اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ رشتہ داری ہونے کے باوجود یہ ان لوگوں کی پہلی دفعہ ملاقات تھی، لیکن ان کے دوستانہ مزاج کی وجہ سے تابندہ کو بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ویسے تو جنجوا ہاؤس کی خواتین نے بھی اس کا کافی خیال رکھا تھا، لیکن اپنی تینوں کزنز کے ساتھ مل کر اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو بھی جب تمہاری آمد کا پتہ چلا تو بڑی بے چینی ہوئی، امی تعریف کر رہی تھی بہت تمہاری۔ معروف کی بات پر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ اچھا؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔